Assalamu alaikum dear viewers and listeners. Hope you all are doing great. हाँ जी, तो पेश है हिजरा जाना की एपिसोड नंबर 8। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली की एपिसोड आपको मिलती रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हिजरा जाना, तहरीर अमीशा खान, एपिसोड 8। हूर चाहे नमाज पे बैठी फजर की नमाज के बाद दुआ में मशगूल थी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें बरस रही थी। हर रोज़ की तरह आज भी उसके लबों पर एक ही मखसूस दुआ थी, या अल्लाह मेरे वालिदैन को जन्नत नसीब फरमा और किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। हूर ने हाथ अपने मुंह पर फेरे और जाए नमाज से खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वो कमरे से निकलती किचन की तरफ जाने लगी। उसे शदीद पानी की तलब हो रही थी। हवेली में इस वक्त मध्यम सा अंधेरा था। अभी उसने कमरे से निकलकर 2-3 कदम ही उठाए थे कि सामने से आते रेहान खान को देखकर उसका वजूद जैसे पत्थर का हुआ था। रेहान खान भी उसे देख चुका था। रुको, हूर वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी थी, लेकिन रेहान खान की आवाज़ पर ठटक कर रुक गई। रेहान खान हूर से 2 कदम की दूरी पर आकर रुका था। इस वक्त कहाँ जा रही थी? रेहान खान ने रौब से पूछा था। वो किचन में जा रही थी पानी पीने। हूर ने रेहान खान को अपने सामने खड़ा देख बामुश्किल अल्फाज अदा किए थे। रेहान खान इस वक्त ग्रे कलर के ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था। वो अभी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जा रहा था, लेकिन हूर को रूम से बाहर देख कर रुक गया। मुझे देखकर रास्ता क्यों बदला? रेहान खान ने दूसरा सवाल किया। वो लाला मेरी प्यास ख़त्म हो गई थी। हूर का दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए जो दिल में आया कह दिया। क्यों? मैं पानी का चलता फिरता टैंक हूँ जिसे देखते ही तुम्हारी प्यास ख़त्म हो गई? रेहान खान ने आईब्रो उचकाकर हूर का एक नज़र जायज़ा लेते हुए पूछा था। वो इस वक्त पर्पल कलर के ट्राउज़र के साथ पर्पल ही लॉन्ग शर्ट पहने हुए थी। खिले खिले से चेहरे के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। टैंकर से कम भी नहीं है। हूर उसके लंबे चौड़े वजूद को देखती बड़बड़ाई थी। मैं तुम्हें टैंकर लगता हूँ? रेहान खान ने दबे दबे गुस्से से चिल्लाया था। हैं? क्या मैंने ऊंची आवाज़ में बोल दिया? हूर ने अपने दिल में सोचा था। उसके माथे पर पसीने चमके थे। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, आपसे ऐसा किसने कह दिया? हूर ने मासूमियत से आंखें टपटपाकर उसे देखते हुए कहा था। रेहान खान ने उसकी टपटपाती हुई आंखों में देखा था। उसके जहन में छनाक से वो मंज़र लहराया था जब उसने इन आँखों को बहुत करीब से देखा था। तुम्हें मैं पागल नज़र आता हूँ हूर यूसुफ? रेहान ने अपने अल्फाजों पर ज़ोर देते हुए पूछा था। नहीं तो, हूर ने ज़ुबान से तो नहीं कहा था, लेकिन सर को वो हाँ में हिला रही थी। रेहान खान का डर उस पर इतना हावी हो चुका था कि उसे खुद को समझ नहीं आ रही थी वो क्या कर रही है और क्या कह रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? रेहान खान ने उसे बाजू से पकड़कर झटका था। अब उनके दरमियान एक कदम का फासला था। हूर की आंखें बेयकीनी से फैली थीं।
اب کہو کیا کہہ رہی تھی؟ تمہیں میں ٹینکر اور پاگل لگتا ہوں؟ ریحان خان نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ حور نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تھے لیکن اس کے حلق سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ بولو، ریحان خان نے دوبارہ کہا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اس لیے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ حور نے زور سے آنکھیں بند کر لیں اور سچ کہہ دیا۔ کیوں، میرے سر پر 2 سینگ ہیں جو؟ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ ریحان خان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، آپ سینگوں کے بغیر والے جلاد اور ہٹلر ہیں۔ حور نے آنکھیں کھول کر ریحان خان کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا تھا۔ تم روئی ہو؟ ریحان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ریحان خان کے سوال کا جواب دیے بغیر حور نے اپنا بازو اس سے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے حور یوسف خان؟ ریحان نے اس کے نام پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ نہیں لالا، میں تو نہیں روئی۔ حور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، ریحان خان نے اسے سختی سے حکم دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ہوں، ایک تو انہیں کافی کے لیے میں ہی ملتی ہوں۔ حور بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف جانے لگی۔ ابھی ریحان خان نے 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ حور کی چیخ کی آواز سنی۔ حور کی وحشت ناک چیخ کو سنتے ہی ریحان خان نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ حور سیڑھیوں کی ریلنگ پکڑ کر عجیب سی سٹائل میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ ریحان خان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ کر پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ یہاں پر ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ریحان خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سیڑھیوں پر پاؤں پھسلنے کی وجہ سے وہ برے طریقے سے گری ہے، لیکن پھر بھی اسے تپانے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ میں گر گئی تھی، حور نے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ریحان خان 1 منٹ کے لیے اپنی جگہ پر سخت ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس پر آج ایک اور انکشاف ہوا تھا کہ حور کی نیلی آنکھیں برستی ہوئی بھی خوبصورت لگتی ہیں۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ حور پہلے سے زیادہ رونے لگی۔ اس کے کہنے پر ریحان خان نے اپنے سر کو جھٹک کر خود کو ہوش دلایا تھا۔ یہ تو گرنے سے پہلے سوچنا تھا نا کہ درد بھی ہوگا، ریحان خان نے بڑے بے فکر انداز سے کہا تھا۔ حور رونا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹینکر جلاد کہیں کے، میں کون سا جان بوجھ کر گری تھی جو گرنے سے پہلے سوچتی؟ حور نے کلستے ہوئے دل میں سوچا تھا۔ بیچاری منہ پر تو کہہ نہیں سکتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ریحان خان نے اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں کون سا جان بوجھ کر گری تھی؟ حور نے بسوری سی آواز میں اس کی پہلی بات کا جواب دیا تھا۔ حور بیٹا کیا ہوا؟ ابھی ریحان خان کچھ کہتا کہ پیچھے سے گل بانو کی آواز آئی تھی۔ پھوپھو جان! گل بانو کو دیکھتے ہی حور پہلے سے زیادہ رونے لگی تھی۔ گل بانو جلدی سے حور کے پاس آئی اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ گل بانو نے حور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں گر گئی، حور نے ڈبڈبائی
آنکھوں سے کہا تھا۔ وہ روتی ہوئی اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی۔ بیٹے، تم کیسے گر گئی؟ دھیان سے اترنا تھا نا، گل بانو نے فکر مندی سے کہا تھا۔ آپ کی بھتیجی نے اپنی آنکھیں کرائے پہ دی ہوئی ہیں، اس لیے یہ دیکھ کر نہیں چل سکتی۔ کبھی گر جاتی ہے، کبھی کسی سے بھی ٹکرا جاتی ہے۔ ریحان خان نے اپنے دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں پھنسا کر حور کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے طنز کیا تھا۔ اس کے طنز پر حور نے گل بانو کو شکایتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ گل بانو نے حور کی طرفداری کی تھی، جس پر ریحان خان اپنی آنکھیں گھمائی تھی۔ حور میری جان، اٹھنے کی کوشش کرو۔ چلو میں تمہیں کمرے میں لے کر چلتی ہوں۔ گل بانو نے حور کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک دفعہ دوبارہ چیخ مارتی نیچے بیٹھ گئیں۔ پھوپھو جان، بہت درد ہو رہا ہے، حور نے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا۔ میری جان، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں روتے۔ گل بانو نے حور کے آنسو صاف کیے تھے۔ ریحان خان اپنی ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ان دونوں پھوپھو بھتیجی کو دیکھ رہا تھا۔ ریحان بیٹا، چلو حور کو اٹھاؤ اور کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ اس کے پاؤں میں زیادہ درد ہے، اس سے نہیں چلا جائے گا۔ گل بانو نے ریحان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں پھوپھو، ابھی حور گل بانو کو منع کرتی کہ ریحان نے اس سے پہلے ہی اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ اس افتاد پر حور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ریحان خان کو دیکھنے لگی۔ ریحان خان بھی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ نیلی آنکھیں اتنی گہری کیوں ہیں؟ ریحان خان کے دل میں ایک سوال اٹھا تھا۔ لے آؤ بیٹا، دھیان سے، گل بانو کہہ کر ان کے آگے چلنے لگ پڑی۔ ریحان خان نے بھی گل بانو کے پیچھے اپنے قدم بڑھا دیے۔ ریحان خان نے احتیاط سے حور کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ حور، کیا ہوا تمہیں؟ ہالے، جو کہ ابھی واش روم سے نکل رہی تھی، حور کو ایسے دیکھ کر پریشان ہوتی پوچھنے لگی۔ دیدا، میں گر گئی سیڑھیوں سے، مجھے اتنی زور سے چوٹ لگی ہے۔ حور نے ہالے کو بھی اپنے دکھ کی داستان سنائی تھی۔ ریحان خان اس کے پاؤں کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اس کے پاؤں کا موازنہ کرنے لگ پڑا۔ ہاتھ نہ لگائیں، درد ہو رہا ہے۔ ریحان خان کے ہاتھ لگانے پر ہی حور چیخنے لگ پڑی۔ ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو دیکھوں گا کیسے کہ کہاں چوٹ لگی ہے، ریحان خان نے تعصب سے کہا تھا۔ نہیں، آپ رہنے دیں، ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ حور نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے تھے۔ چپ کرو اور پاؤں ادھر کرو۔ ریحان خان غصے سے تھوڑا اونچی آواز میں بولا تھا۔ اس کے غصے کو دیکھتے ہی حور سہم گئی تھی اور اپنے پاؤں اس کے پاس کر دیے۔ ریحان نے اس کا پاؤں پکڑ کر ایک طرف جھٹکا دیا۔ آہ! ریحان کے جھٹکا دیتے ہی حور کی وحشتناک چیخ ایک دفعہ دوبارہ گونجی تھی۔ وہ دوبارہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہیں بیٹے، اب بالکل ٹھیک ہو جائے گا پاؤں۔ گل بانو نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار سے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ پھوپھو جان، لالا نے اتنی زور سے پاؤں مروڑا ہے، حور نے روتے ہوئے گل بانو سے کہا تھا۔
اس کا انداز شکایتی تھا۔ 2 فٹ کی تم ہو اور اتنی سی دیر میں پانی کی اتنی ٹینکیاں آنکھوں سے بہا چکی ہو۔ کتنا بڑا ٹینکر فٹ ہے تمہارے اندر؟ ریحان خان نے تھوڑی دیر پہلے حور کے خود کو ٹینکر کہنے کا بدلہ لیا تھا۔ حور تو مانو صدمے میں ہی چلی گئی تھی خود کو 2 فٹ کا سن کر۔ حور کی ہائٹ باقی حویلی کی لڑکیوں سے تھوڑی کم تھی، لیکن وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ پھوپھو جان، میں 2 فٹ کی ہوں؟ حور نے صدمے سے گل بانو سے پوچھا تھا۔ اب وہ اپنے پاؤں کا درد بھول چکی تھی۔ نہیں میری جان، تم بالکل بھی 2 فٹ کی نہیں ہو، تم بالکل پرفیکٹ ہو، گل بانو نے حور کا گال سہلاتے ہوئے کہا تھا، اور ایک سخت گوری ریحان خان کو نوازی تھی، جس پر ریحان خان کندھے اچکاتا ہوا حور کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ حور، اب درد تو نہیں ہو رہا؟ خالے نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں دیدا، اب نہیں ہو رہا، حور نے اپنے پاؤں کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ اس کا درد واقعی میں ختم ہو چکا تھا۔ اب میری جان اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ دھیان سے چلنا۔ گل بانو نے حور کی پیشانی کو پیار سے چوما تھا۔ حور نے مسکراتے ہوئے اپنی پھوپھو جان کے گلے میں باہیں ڈالی تھیں۔ یو آر دا بیسٹ پھوپھو ان دا ورلڈ۔ آپ دنیا کی سب سے اچھی پھوپھو ہیں۔ گل بانو اس کے انداز پر مسکرانے لگی۔ ریحان خان اپنے بیڈ پر بیٹھا، لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے اس پر کام کر رہا تھا۔ ڈور نوک ہونے کی آواز پر ریحان خان نے اپنا سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں گل بانو کھڑی اپنے جوان خبرو بیٹے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ریحان خان ہو بہو مصطفیٰ خان کی کاپی تھا۔ گل بانو کی آنکھوں میں ریحان کو دیکھتے ہی اپنے شوہر کا چہرہ لہراتا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو اپنے بیٹے کو اتنا کامیاب دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ گل بانو نے سوچتے ہوئے قرب سے آنکھیں مینچی تھیں۔ مورے، آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ کو میرے روم میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلا جھجک پورے حق سے آیا کریں۔ ریحان خان نے لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھتے ہوئے اپنی مورے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ بیٹا، اس میں جھجک والی تو کوئی بات نہیں، اچھا نہیں لگتا جوان بیٹے کے روم میں ایسے ہی جانا۔ گل بانو کا لہجہ شرارتی تھا۔ گل بانو کے انداز پر ریحان خان کا کہکہ کمرے میں گونجا تھا۔ میرا شہزادہ بیٹا۔ ریحان خان کو یوں ہنستے دیکھ گل بانو نے اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سیٹ کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ کی بہو بھی اس روم میں رہتی ہو۔ ریحان خان کا بھی لہجہ شرارتی ہوا تھا۔ بدمعاش! گل بانو نے اس کے پھولے مسلز والے بازو پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا مورے؟ ریحان خان نے گل بانو کے ہاتھ پر عقیدت سے بھرپور بوسہ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ کام تو نہیں تھا بیٹے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، گل بانو نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بات کرنی تھی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ریحان خان نے گل بانو کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ گل بانو ریحان خان کے انداز پر خوبصورتی سے مسکرانے لگی۔ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے تم سے پوچھنا تھا، تم نے حور سے کچھ کہا ہے؟
ریحان خان گل بانو کے سوال پر ٹھٹکا تھا۔ کیا مطلب؟ ریحان کو گل بانو کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ میں کل سے نوٹ کر رہی ہوں، تمہارے آنے پر وہ بچی بالکل چپ ہو جاتی ہے، ورنہ وہ تو اتنی ہنستی مسکراتی رہتی ہے، لیکن تمہارے آتے ہی اس کے چہرے پر خوف آ جاتا ہے۔ تم نے اسے کچھ کہا ہے؟ گل بانو نے تفصیلاً پوچھا تھا۔ نہیں مورے، میں نے ایسا اس سے کچھ نہیں کہا۔ اس کی الٹی سیدھی حرکتوں پہ اسے ایک دو دفعہ ڈانٹا ضرور ہے، لیکن ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ وہ مجھے دیکھ کر ڈرنے ہی لگ پڑے، ریحان خان نے بے فکر انداز سے کہا تھا۔ ریحان بیٹے، وہ ابھی چھوٹی ہے، اگر تھوڑی بہت شرارتیں کر بھی لیتی ہے تو کوئی بات نہیں، تم اسے ایسے نہ ڈانٹا کرو، وہ سہم جاتی ہے، گل بانو نے فکر مندی سے کہا تھا۔ مورے، وہ بچی نہیں ہے، 20 سال کی ہو گئی ہے، ریحان خان نے جتایا تھا۔ بیٹے، وہ حویلی میں سب سے چھوٹی ہے، اس لیے سب کی لاڈلی بھی ہے، اور لاڈلے چھوٹے ہی رہتے ہیں۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، تم میرے اتنے جوان گبرو بیٹے ہو، لیکن میرے لیے تو ابھی بھی میرے لاڈلے سے چھوٹے سے ریحان ہی ہو، گل بانو نے مسکراتے ہوئے ریحان خان کو چھیڑا تھا۔ مورے، میں آپ کو چھوٹا لگتا ہوں؟ مطلب اتنی اچھی خاصی باڈی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں جو میں اپنی مورے کو ہی چھوٹا بچہ لگتا ہوں، ریحان خان نے نروٹھے پن سے کہا تھا۔ میرا بیٹا میری بات مانے گا نا؟ گل بانو نے محبت بھری نگاہوں سے ریحان خان کو دیکھا تھا۔ ریحان خان 2 منٹ تک اپنی ماں کو دیکھتا رہا اور پھر ان کے ماتھے کو پیار سے چوما۔ ایسا ہو سکتا ہے ریحان خان اپنی موری کی بات ٹال دے؟ نہیں ڈانٹوں گا اب آپ کی بھتیجی کو، ریحان خان نے گل بانو کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ریحان خان اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا، ایک ماں ہی تو تھی اس کے پاس۔ ملک ہاؤس کے لاؤنج میں اس وقت شاہ میر صوفے پر اپنے دونوں بازو پھیلا کر اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اس نے اس وقت بلیک جینس کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی کرسٹل گرے آنکھیں انتہا کی خوشی سے چمک رہی تھیں، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ٹھیک سے لگاؤ، وہ دیکھو پیچھے کچرا ہے، شاہ میر نے رعبدار آواز میں اپنے سامنے پہلے سے ہی صاف فرش پر جھاڑو لگاتی ہوئی امائرہ سے کہا تھا۔ امائرہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا اور دوبارہ جھاڑو فرش پر رگڑنے لگی۔ شاہ میر، برتن دھل گئے ہیں، عروہ کچن سے باہر نکلتی علانیہ انداز میں کہہ کر دوسرے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اسے لگا اب اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ گڈ، اب چلو اٹھ کر ڈسٹنگ کرو، شاہ میر نے اگلا حکم صادر کیا تھا۔ ہیں؟ لیکن میں نے برتن دھو تو دیے ہیں، اور تمہیں گھر کہاں سے گندا لگ رہا ہے؟ اتنا صاف تو ہے، عروہ نے گھر میں نظر دوڑاتے روحان سے ہوتے کہا تھا۔ کیا تم مجھے انکار کر رہی ہو مس کمال؟ شاہ میر نے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں تو، عروہ نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا، جیسے اس کے دانتوں کے بیچ شاہ میر کی گردن ہو۔ دانت پیسنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ بیچاری رونی سی شکل لے کر دوبارہ اٹھ کر گھر کی ڈسٹنگ کرنے لگی۔ شاہ میر نے ان دونوں کو پچھلے 3 دنوں
سے اچھا خاصا نچایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے بدلے گن گن کر لیے تھے۔ جو کام پہلے سے ہی ہوا ہوتا تھا وہ بھی شاہ میر نے ان سے دوبارہ کروایا تھا۔ حیدر ملک کی موجودگی میں پھر بھی اس نے ہاتھ ہولا رکھا تھا، کیونکہ شاہ میر حیدر ملک کے سامنے ان کی شہزادیوں پر رعب نہیں جھاڑ سکتا تھا۔ اس وقت حیدر ملک اور فضا ملک کسی عزیز کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی کا شاہ میر نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک دونوں کے سروں پر مسلط رہنے کے بعد شاہ میر کچھ کام سے باہر چلا گیا تھا، لیکن جاتے ہوئے انہیں اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے کا حکم دینا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جاتے ہی امائرا اور عروہ صوفے پر ڈھہ گئی تھیں۔ بندے کو موت آ جائے لیکن کبھی بھائی سے کام نہ پڑے، امائرا نے دہائی دی تھی۔ بندے کو موت آ جائے لیکن کبھی بیسٹی کا بھائی اتنا ظالم نہ ہو، عروہ نے بھی دہائی دی تھی۔ عروہ کی دہائی پر امائرا کھلکھلانے لگی اور عروہ کو دکھا، جو بیچاری فضول میں ہی اس کے ساتھ ذلیل ہو رہی تھی۔ ویسے تمہیں دیکھ کر مجھے تسلی ملتی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، امائرا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ قسم سے امائرا، اگر تم میری بچپن کی دوست نہ ہوتی تو میں نے تمہیں رکھ کر چپیڑ لگانی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے تم اکیلی محسوس کیوں کرو گی؟ ہم ہمیشہ شاہ میر کے ظلم کو ساتھ مل کر برداشت کریں گے اور اس سے بدلے بھی ساتھ ہی مل کر لیں گے، عروہ نے جتاتے ہوئے کہا تھا۔ امائرا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ رکو میں کچھ دکھاتی ہوں۔ امائرا اپنے موبائل میں کچھ ڈھونڈنے لگی، پھر ایک مخصوص ویڈیو ملنے پر اسے عروہ کے منہ کے سامنے کر دیا۔ یہ دیکھو۔ عروہ ویڈیو کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس ویڈیو میں 2 ضعیف عورتیں جو کم از کم 80 سال کی تو ہوں گی، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کپل ڈانس کر رہی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ عروہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تمہارا اور میرا فیوچر۔ میں نے تمہاری جان یہاں تک بھی نہیں چھوڑنی ڈیئر بیسٹی، امائرا نے بال جھٹکتے ایک ادا سے کہا تھا۔ کیا مطلب ہم تب تک سنگل ہی رہیں گے؟ ہمارے وہ کہاں ہیں؟ عروہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے دوبارہ ویڈیو کو غور سے دیکھا تھا، لیکن ویڈیو میں صرف 2 بوڑھیاں ہی تھیں، بوڑھے کہیں نہیں تھے۔ ایک تو تمہیں اپنے سنگل سے ڈبل ہونے کی پڑی رہتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی ہمیں جھیلنے کے بعد اس عمر تک زندہ رہے گا؟ امائرا کے جواب پر عروہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے ہنسنے لگی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، کوئی ہمیں اتنے دنوں تک برداشت ہی نہیں کر سکتا، عروہ نے ہنستے ہوئے حامی بھری تھی۔ لاؤنج میں ان دونوں کے قہقہے گونج رہے تھے۔ انہوں نے ٹرپ پر کل جانا تھا۔ انہوں نے حیدر ملک کو کشمیر کی بجائے ملتان کا کہا تھا۔ حیدر ملک انہیں اکیلے 1 ہفتے کے لیے بھیجنے پر راضی تو نہیں تھے، لیکن پھر اپنی بیٹی کی رونی شکل دیکھ کر مان گئے۔ لیکن تقریباً 2 گھنٹے ان دونوں کو احتیاط کا لیکچر دیا تھا۔ وہ دونوں کشمیر جانے کی خوشی میں شاہ میر کا ہر ظلم برداشت کر رہی تھی، لیکن انہوں نے پختہ ارادہ بھی کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ کشمیر سے ہو آئیں، پھر 2 ہفتے کی ڈیل کو بھاڑ میں جھونک کر شاہ میر سے گن گن کر بدلے لیں گی، اس بات سے انجان کہ پتہ نہیں کشمیر سے ان کی واپسی ہوگی بھی یا نہیں۔ حور
آسیہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ آج میری بیٹی کچھ پریشان لگ رہی ہے، کیا ہوا میری جان کو؟ آسیہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا۔ آسیہ بیگم کے پوچھنے پر حور اٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ممانی جان، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ حور نے آس بھری نگاہوں سے آسیہ بیگم کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ اس دفعہ آسیہ بیگم کو شدید فکر لگی تھی۔ ممانی جان، میری موریں کیسی تھیں؟ حور نے آسیہ بیگم کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ آسیہ بیگم اس کے سوال پر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ممانی جان، حویلی میں کوئی بھی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا، نہ ہی کوئی مجھے ان کی کوئی تصویر دیتا ہے۔ میں نے انہیں بس ایک دفعہ تصویر میں دیکھا تھا۔ آپ مجھے بتائیں نا، میری موریں کیسی تھیں؟ حور نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آسیہ بیگم نے اس کے ملیحہ کے بارے میں استفسار کرنے پر قرب سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، پھر اپنے جذباتوں پر قابو پاتی حور کو اپنے گلے سے لگا گئی۔ آسیہ بیگم کی باہوں میں ممتا کے احساس کو پاتے ہی حور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ملیحہ بہت پیاری تھی، آسیہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں میری جان، ایسے نہیں روتے، تم تو میری بہادر بیٹی ہو نا، اپنی موریں کی طرح۔ آسیہ نے اسے چپ کروانا چاہا تھا۔ اتنے میں شاہیان خان ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حور گڑیا، کیا ہوا؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ شاہیان خان نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ حور نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس آسیہ بیگم سے گلے لگ کر روتی رہی۔ شاہیان خان چلتا ہوا بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ اس کے دوبارہ پوچھنے پر حور آسیہ بیگم کے سینے سے اپنا سر نکال کر شاہیان خان کو دیکھنے لگی۔ شاہیان بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ان دونوں کی آنکھیں اتفاق سے ایک جیسی تھیں۔ سب کا کہنا تھا کہ ان دونوں کی آنکھیں شاہنواز خان پر گئی ہیں۔ نہیں لالا، بس ایسے ہی، حور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ گندے بچوں کی طرح نہیں روتے گڑیا، آپ تو میری بہادر گڑیا ہو نا۔ شاہیان خان نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ حور نے اس کے انداز پر مسکرا کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ چلو اب جلدی سے، شاباش، اپنا فیس واش کرو، اتنی پیاری میری گڑیا ہے، ایویں ہی رو کے چڑیل جیسی ہو گئی ہے۔ شاہیان خان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے منہ کے زاویے بگاڑتے کہا تھا۔ ہیں چڑیل؟ حور نے اپنے چہرے کو ہاتھ لگایا تھا۔ میں ابھی فیس واش کر کے آتی ہوں، اور اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھتی واش روم کی طرف بھاگ گئی، جیسے وہ واقعی میں ہی چڑیل لگ رہی ہو۔ شاہیان خان اس کے جانے کے بعد خوبصورتی سے ہنسنے لگا اور اپنی موریں کو اپنے سینے سے لگا لیا، جو ابھی تک واش روم کے ڈور کو دیکھ رہی تھی، جہاں حور گئی تھی۔ موریں، آپ حور کو چپ کروانے کی بجائے خود اس کے ساتھ بچے بن کر رونے لگ جاتی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ شاہیان خان نے شکایتی نظروں سے اپنی موریں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب نہیں روتی، آسیہ بیگم نے اپنا منہ ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ہوئی نا میری پیاری موریں والی بات۔ شاہیان خان نے انہیں دوبارہ اپنے سینے سے
لگایا۔ جی تو ویورز، یہ تھی ہجر جانا کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ ڈو سبسکرائب مائی چینل فار ڈیلی ایپیسوڈ اینڈ امیزنگ ناولز۔ اب انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔